नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आज पिछली गुफ्तगू के तसलसल में मैं सिर्फ इतना बताऊंगी और फिर आगे सबक की तरफ बढ़ूंगी कि हमारी ज़ाती यानी जिस्मानी तहारत जिसका आगाज़ इस्तिंजा करने से होता है, इसको दुरुस्त करने के बाद हमारा अगला मरहला क्या आता है? वुज़ू करना। वुज़ू करना और वुज़ू में याद रखिए कि सवाब उस वक्त मिलता है जब हम दिल में नीयत वुज़ू करने की करके ज़ुबान से ये कहकर वुज़ू शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए, ये ज़ुबान से कहना है। और नीयत कैसे करनी है? नीयत कैसे करनी है? वॉशरूम के बाहर खड़े होकर नीयत की मैंने वॉशरूम में जाके वुज़ू करने की, ऐसे करनी है? नहीं, दिल में इरादा ये रखना है, ख्याल ये रखना है कि मैं वुज़ू अल्लाह की इबादत करने के लिए कर रही हूँ और वुज़ू को भी इबादत समझ कर रही हूँ। ठीक है, ये बस ख्याल दिल में रखना है। अगर इस ख्याल के बग़ैर जाके आप वुज़ू कर लेंगे, वुज़ू हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। आप जितना मर्ज़ी मुंह को मांजते रहें, जो मर्ज़ी लगाते रहें, जितना टाइम सर्व करके आ जाएं, सवाब उस वक्त मिलेगा जब आपकी नीयत वुज़ू की होगी। इसीलिए उलमा ने कहा है कि जब भी आपको ये लगे कि भी मुझे मुंह हाथ धो लेना चाहिए, कभी बंदा फ्रेश नहीं होता, थका हुआ होता है, वो चाहता है कि मैं मुंह हाथ धोऊं, चंद छींटे मारूं, फ्रेश हो जाऊं, और कभी बाहर से आता है तो आके वो समझता है कि भी मैं मुंह हाथ धो लूँ, बाहर से होके आया हूँ, जरासीम होंगे, मट्टी होगी। तो इन सारे औकात में हम हाथ भी लाजमी धोते हैं, कुल्ली भी लाजमी करते हैं और मुंह भी। मुंह धोना तो वैसे भी मजबूरी है ना हमारी, वो तो हमने धोना ही धोना होता है। अच्छा, अब बाकी क्या रह जाता है? यानी आपने हाथ धोए तो इतने हाथ तो आपने धो ही लिए, पीछे ये थोड़ी सी जगह रह गई और आपके पैर रह गए, ऐसे ही है। तो अगर हर मर्तबा जब हमें लगे कि हमें मुंह हाथ धोना चाहिए तो हम पूरा वुज़ू कर लें, तो कितनी खुशनसीबी की बात है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब तक आप वुज़ू के साथ हैं तो वुज़ू का एक रोब है, वुज़ू का एक रोब है। जो बंदा बावुज़ू रहता है उसका रोब दूसरों के ऊपर रहता है। फिर वुज़ू की ये बरकत है कि वुज़ू जब तक आपने किया हुआ है आप हल्के फुल्के और पाक रहते हैं, आपको इबादत का सवाब मिलता रहता है और फरिश्ते आपके साथ रहते हैं। जब तक आपने कामिल वुज़ू किया हुआ है शैतान आपके करीब नहीं आता। कितने फ़ायदे हैं? बहुत फ़ायदे हैं ना। अच्छा, अब इसको दुरुस्त तरीके से करना सीखना है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि वुज़ू में कितने काम वो हैं जिनमें से मामूली सा भी छूट जाए तो बिल्कुल वुज़ू होता ही नहीं है। फिर कितने काम वो हैं जो हमारे वुज़ू के नूर को ज़्यादा करते हैं, वुज़ू की तकमील करते हैं। और हर चीज़ का हुस्न उसकी तकमील के साथ होता है। सिर्फ उस पर ख़र्च करने या टाइम स्पेंड करने से
نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، اس کی تکمیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس پہ ابھی تک ہم نے کروڑوں روپیہ خرچ کر لیے ہیں، تو یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ابھی چھتیں نظر آ رہی ہیں نا، اور ان کے ساتھ بھی کاغذ لٹک رہے ہیں، تو اب ہم ہر بندے کو بتاتے پھریں کہ بھئی اس پہ اتنے کروڑ روپیہ ہم لگا چکے ہیں، بات تو سچی ہے، لیکن کسی کی دلچسپی کا باعث نہیں ہے جب تک اس کی تکمیل نہیں ہو جائے گی، حسن اس کے اندر نہیں آئے گا۔ جب حسن آئے گا تو لوگ آ کے کہیں جی اسی درس ویکھن آیا، پھر اس کے حسن کا یہ عالم ہوگا۔ تو اب آپ کو وضو کی مثال دے رہی ہوں نا، کہ آپ وضو میں جتنا مرضی ٹائم لگا لیں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن جب آپ نے اس کی فرائض و سنن کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ تکمیل نہیں کی، آپ کے وضو کا حسن نہیں بنا، اور وہ وضو آپ کو بھی حسن نہیں دے سکتا۔ جو خود حسین ہوگا تو آپ کو بھی حسین کرے گا نا، تو خود حسین وہ تکمیل کے ساتھ ہوگا اور آپ کو بھی وہ حسین کرے گا۔ لہٰذا ان کا سیکھنا ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی ترتیب میں آپ کے سامنے، کل تو جمعۃ المبارک ہے، کل نہیں پرسوں پیش کروں گی انشاءاللہ العزیز۔ ابھی میں نے کل جو چیزیں چند بیان کی تھی، ہمارے فرشوں کی گندگی، بچوں کا پیشاب کر دینا، یا ماؤں کا بچوں کے پیمپرز چینج کرنا، اور پھر گھر میں ہماری جو ملازمائیں کام کرتی ہیں ان سے تھوڑا سا واقف ہو لیں اور اس پہ پھر خود ورک کریں اور ان چیزوں کو سیکھیں۔ یعنی ہمارے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عیسائی عورت کام کرتی ہے تو کیا اس کے برتنوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا وہ ہمارے برتن میں کھانا کھا سکتی ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں، اور اسی سوال سے سب کو غرض ہوتی ہے۔ وہ عورت جو عیسائی ہے وہ آپ کے گھر کے سارے فرش دھو کے جاتی ہے، آپ نے کبھی نہیں پوچھا وہ پاک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وہ آپ کے کپڑے دھو کے جاتی ہے، آپ نے کبھی یہ سوال نہیں کیا پاک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وہ آپ کے برتن دھو کے چلی جاتی ہے، وہ آپ کو سارے پاک لگتے ہیں، لیکن برتن میں کھانے کے وقت آپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا ہمارے دماغ کدھر جاتے ہیں۔ تو پھر وہ جو عیسائی عورت ہے، ہمارے اسلام کے دین کے جو احکام ہیں وہ اس کے اوپر نہ لاگو ہوتے ہیں، نہ اس کے سیکھنا ضروری ہے، نہ وہ پیچھے سے سیکھ کے آتی ہے۔ وہ کس پہ ضروری ہے؟ ہمارے اوپر، مسلمان ہم ہیں۔ تو جب آپ ایک غیر مسلم کو یا اہل کتاب کو گھر میں کسی بھی کام کی ڈیوٹی دے رہے ہیں تو کیا ذمہ داری بنتی ہے آپ کی، کہ آپ اس کو پہلے ان کاموں کا شرعی طریقہ سکھائیں کہ آپ نے یہ کام اس طریقے سے کرنے ہیں، تب ہمارے دین کے مطابق یہ کام درست ہونے ہیں۔ وہ ایگری کریں اور وہ دیانتداری سے کام کریں تو آپ کے لیے وہ درست ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی اور اسے پاکی ناپاکی کے کچھ مسائل کا آپ نے نہیں بتایا، وہ اپنی مرضی سے جیسے اس کا دل کرتا ہے وہ کر جاتی ہے، جو وائپر وہ جا کے واش روم میں لگاتی ہے اور جو برش وہ وہاں لگاتی ہے وہ آپ کے کارپیٹ پہ بھی لگا دیتی ہے۔ واش روم کے باہر کی جو جگہ ہے جو عام طور پہ بڑی احتیاط کے ساتھ رکھنی چاہیے، اس کو جس کپڑے کے ساتھ وہ صاف کرتی ہے اسی کپڑے کے ساتھ وہ باقی فرش کو صاف کر دیتی ہے، اسی کپڑے کے ساتھ جا کے وہ کچن کی شیلفیں اور کچن کا فرش صاف کر دیتی ہے۔ اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ آپ پہ۔ آپ نے کبھی یہ تو سوال ہی نہیں کیا، آپ کو صرف ایک سوال کا پتہ ہے کہ آپ نے وہ سوال کرنا ہے۔ حالانکہ جو اہل کتاب ہیں ان کے برتن، وہ ہمارے برتن استعمال کر رہے ہیں یا ہم ان کے برتن کو استعمال کریں یا ہاتھ لگائیں یا اپنے برتنوں میں رکھیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ بھی سن لیجئے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یعنی جو ناپاکی ہے ان کی ناپاکی ان کی زبان کے ساتھ، ان کے ہاتھوں کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، وہ ایک مانوی ناپاکی ہے۔ اگر ایک بندہ کافر ہے، ایک بندہ مشرک ہے، تو اس کی ناپاکی اس کے کپڑوں اور ان کے ساتھ نہیں لگی ہوئی کہ نجس جانور کے ساتھ طرح اس کے جسم کے ساتھ سے لگو گے تو ناپاک ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ مانوی ناپاکی ہے کہ کفر بذات خود ناپاک چیز ہے، شرک ناپاک چیز ہے، تو آپ اس اعتبار سے ان سے بچیں گے۔ لیکن یہ حکم نہیں ہوگا کہ آپ برتنوں کے بارے میں متجسس ہو جائیں اور پریشان ہو جائیں۔ اب ضرورت اسی چیز کی ہے جو میں نے عرض کی
کہ اگر آپ کسی کرسچین کو کام کے لیے مقرر کرتے ہیں، گھر میں ملازمہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہلے اس سے حلف لیں کہ بھئی ہمارے دین کے مطابق ہمارے جو کام کرنے ہیں، ہماری نمازوں، ہماری عبادتوں کا مسئلہ ہے، آپ اگر ان کے مطابق ہمارے گھر کی صفائی کر سکیں تو پھر ہم آپ کو مقرر کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور پھر وقتاً فوقتاً چیک رکھیں، اس کی بیگ پہ چیک رکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ یہ تو ہوگی ان کی بات۔ اب رہ گئی بات آپ کی اپنی بہوؤں اور بیٹیوں کی، وہ کیا کرتی ہیں؟ میں نے کل ایک مثال دی کہ فرش پہ اگر پیشاب گرا ہے، وہ ٹاول وغیرہ سے یا کپڑے سے صاف کریں گی اور اسی کو دور دور تک پھیر دیں گی، جتنا ناپاکی کو پھیلانا تھا خوب پھیلا لیا۔ یا پھر اگر کوئی عورت اس کو دھو کے بھی لائے گی تو وہ یوں ٹونٹی کے نیچے کر کے کھنگالے گی اور کھنگال کے لا کے دھو کے واپس پھر اسی سے باقی صفائی کر لیں گی، اب بھی وہ ناپاک ہے۔ پاکی کا طریقہ کیا ہے؟ کل ایک عزیزہ نے سوال بھی پوچھا تھا کپڑے پاک کرنے کا، اب میں صرف ابھی یہی بتاؤں گی۔ پاکی کا طریقہ کیا ہے کہ جو کپڑا یا جو کوئی برش آپ اس جگہ پہ استعمال کر چکے ہیں جہاں پہ ناپاکی تھی، یعنی پیشاب یا کوئی اور ناپاک چیز گری تھی، تو اس کو دوبارہ پاک کرنے کے لیے آپ ایک مرتبہ دھوئیں گے، دھو کر اس کو اتنا نچوڑیں گے کہ اب اس کے اندر سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ آتا ہو۔ اس کو دوبارہ دھوئیں گے، پھر اس کو اتنا نچوڑیں گے کہ کوئی قطرہ اب پانی کا نچڑے نہیں۔ تیسری بار پھر دھو کے جب آپ اس کو اسی طرح نچوڑ لیں گے، اب وہ کپڑا یا برش یا کارپیٹ یا کوئی چیز پاک ہوئی ہے۔ جس چیز کو تو آپ نچوڑ سکتے ہیں اس کو تو نچوڑیں گے، جس کو نچوڑنا پاسبل نہیں ہے، آپ ذرا تجسس سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا کریں گے۔ ہاں، اگر برش ہے، کوئی ایسی چیز ہے دھونے والی، تو اس کو آپ دھوئیں گے، جھاڑیں گے اور اس کو کھڑا کر دیں گے کہ اس کے اندر سے وہ سارے قطرے نکل جائیں، دوبارہ سے 3 بار یہ کریں گے، وہ پاک ہو جائے گا۔ کارپیٹ یا کوئی ایسا نازک کپڑا جس پہ آپ کا کام وغیرہ ہوا ہوتا ہے اور آپ اس کو نچوڑ نہیں سکتے، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو بھی دھو کے ڈال دیں، اس کے اندر سے جتنا پانی بہنا ہے بہہ جائے گا، جب پانی رک جائے گا پھر دوبارہ آپ اس کو نچوڑیں گے، دھو کے دوبارہ سے نچوڑیں گے نہیں، دوبارہ پانی ڈالیں گے، پھر وہی کریں گے، تیسری بار پھر وہی کریں گے۔ اگر کوئی کپڑا اس طرح کا ناپاک ہو گیا تو اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہو گیا۔ اب آج کل جو ہماری بہنیں مشین میں کپڑے دھوتی ہیں، مشین میں کپڑے دھونے کا بھی سلیقہ ہماری بچیوں کو آنا چاہیے۔ بچوں کے کپڑے، دادا دادی کے کپڑے، نمازیوں کے کپڑے، وہ سب اٹھاتی ہیں مشین کے ٹب کہ دھلی جانے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی جہالت ہے، اور اگر کوئی بڑا ان کو منع کرتا ہے تو ان کو انتہائی غصہ آتا ہے۔ یہ شرعی معاملات ہیں، ان میں کمپرومائز نہیں ہے، ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے ان چیزوں سے۔ تو مشین میں کپڑے دھونے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ کہ جو ایسے کپڑے ہیں جو ناپاک ہیں، مثال کے طور پہ کسی کپڑے کے ساتھ خون لگا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور ناپاک چیز لگی ہے، کسی کے ساتھ پیشاب بچے نے کیا تھا وہ وہی کپڑے میں سوکھ گیا، وہ کپڑا ناپاک ہے، تو ایک طریقہ سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ چند ہی کپڑے ہوں گے نا، ان چند کپڑوں کو پانی میں اسی طرح 3 بار ڈال کے کھنگال کے ان کو نچوڑ لیں، بعد میں صابن صرف میں ڈالنے کے لیے دوسرے کپڑوں کے ساتھ مشین میں ڈال دیں، باقی کپڑوں کو نارمل دھو لیں، اب یہ کپڑے سارے پاک ہو جائیں گے۔ کسی کپڑے کا کچھ حصہ ناپاک ہے، اس کو وہاں سے پکڑ کر پہلے دھو کے اسی طرح 3 بار نچوڑ کے کلیئر کر لیں، جو ناپاکی لگی ہے اس کو اتار لیں، اس کے بعد باقی کپڑوں کے اندر ڈال کر ان کو دھو لیں۔ اگر یا غلطی سے یا غلط فہمی سے، بعض اوقات ایک بندے کو پتہ ہے، دوسرا بندہ کپڑے دھونے آ گیا، اس کو نہیں پتہ کہ اس کے اندر بچوں کے جو کپڑے تھے وہ پاک تھے یا ناپاک تھے، اس نے غلطی سے کپڑے ڈال دیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ جب کپڑے دھو چکے ہیں ان کو ٹب میں سے نکال کر آپ اس کے اندر ڈالیں، کسی مشین کے ٹب سے نکال کے دوسرے ٹب یا بالٹی میں ڈالیں وہ سارے کپڑے، اور اوپر سے نل کھول دیں، کپڑوں کو اچھی طرح سے ہلائیں اندر پانی میں، اور جب پانی اس بالٹی یا ٹب کے اندر اس طرح اوور فلو ہو جائے، پانی بہنے لگ جائے، اچھی طرح پانی اوپر سے بہہ جائے بالٹی سے، اب وہ جو کپڑے آپ کے اندر اکٹھے تھے، مکس تھے، وہ کپڑے پاک ہو جائیں۔
پانی کم رہے گا، بالٹی کے اندر کھڑا رہے گا، آپ کے کپڑے وہ پاک نہیں ہوں گے۔ پانی کو کناروں سے یوں کر کے بہہ جانے دیں، اچھی طرح بہہ جانے دیں۔ اب ان کپڑوں کو نکالیں اور ان کو نچوڑ کے ڈال دیں، وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ یہ مشین میں، اور مشین کا جو ٹب ہے پھر آپ اس کو دھو کے اس کے اندر سے سارا پانی نکالیں گے، ٹب تب پاک ہوگا۔ تو اس اتنے وقت سے زیادہ بہتر ہے نا کہ وہ جو ناپاک چند کپڑے ہیں آپ ان کو احتیاط سے پہلے الگ ناپاکی سے فارغ کر لیں، اس کے بعد سارے کپڑوں کو دھو لیں۔ اور اگر ٹب کے اندر جو مشین کا ٹب ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا سسٹم ایسا ہے تو پھر اس کے اندر جو پانی یا کپڑے ہیں ان کو بھی اوور فلو کر دیں، یعنی وہ پانی اوپر سے نتھر کر زیادہ بہہ جائے تو پھر وہ ٹب بھی اور وہ کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے۔ مشین میں کپڑے دھونے کا یہ طریقہ ہوگا۔ اس کے بغیر اگر آپ مکس کر دیتے ہیں تو آپ کے کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ایک عورت نے وہ کپڑے تو پاک کر لی، لیکن اب الگ سے اگر کسی کپڑے کو وہ دھو رہی تھی اور اس کو اس نے نچوڑا پاک کیا، اب خود اس کو اپنے ہاتھوں کو دھونا بھی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو بچیاں ہیں آج کل جو پیمپرز لگانے والی مائیں ہیں، یہ ساری مائیں کیا کرتی ہیں؟ بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں بیڈز کے اوپر لٹا کے بچوں کے پیمپر چینج کرتی ہیں اور گندے پیمپر اٹھا کے نکالتی ہیں، اور نکالنے کے بعد کتنی مائیں اسپیشلی واش روم میں جا کے اپنے صابن سے ہاتھ دھوتی ہیں؟ بتائیں ذرا مجھے۔ بہت ساری مائیں ایسی ہوں گی، وہ بس یہی سمجھتی ہیں کہ یہ چونکہ سارا ڈرائی کام ہے اور آرام سے ان کو کرو، چینج کرو، لیکن اگر تو آپ نے پیمپر کو ٹھیک کیا ہے، پیمپر واقعی ڈرائی ہے اور اس کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے تو احتیاط تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن جب آپ پیمپر چینج کر کے بچے کو صاف کر رہے ہیں تو کتنی آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاک ہی رہے ہیں؟ اگر پاک بھی رہ جائیں تو نفاست کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ ان کو دھویا جائے۔ اور بہت ساری مائیں، بہت ساری لڑکیاں ان ساری چیزوں سے بالکل بے خبر، ناواقف اور بے علم ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، پھر انہی چیزوں سے چیزیں پکڑی جاتی ہیں، کھائی جاتی ہیں، پی جاتی ہیں۔ کس قدر گندگی کا ماحول ہے۔ اب ایسے میں صابن کے ساتھ ہاتھ دھونا ضروری ہے ان کو پاک کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر آپ نے وہ بالٹی، وہ برتن جس کے اندر کوئی ناپاک کپڑا تھا اس کو پکڑا، اندر سے کپڑے تو ہو گئے پاک، باہر والا حصہ کسی بھی برتن کا اگر ناپاک رہ گیا اور آپ نے اس کو ہاتھ لگائے اور انہی ہاتھوں سے وہ پاک کپڑے اتار جا کے آپ نے تار پہ ڈالے، ان کپڑوں کو پکڑا، جھاڑا، تو آپ کے ہاتھ ناپاک تھے تو دوبارہ وہ ناپاکی کپڑے کو لگ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی کپڑا ٹھیک سے پاک نہیں ہوا اور آپ نے اپنی طرف سے اس کو نچوڑ کے جا کے تار پہ ڈالا، تار گیلی ہو گئی اس ناپاک کپڑے کی وجہ سے، جب تار گیلی ہوئی ناپاک کپڑے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ وہاں لگا گیلی تار کو تو آپ کا ہاتھ پھر سے ناپاک ہوا، اور اگر کپڑا وہاں پہ دوبارہ دوسرا پاک کپڑا ڈالا تو وہ پاک کپڑا بھی ناپاک تار کے اوپر ڈالنے سے ناپاک ہو گیا۔ یہ خواب میں بھی کبھی باتیں نہیں سوچی ہوں گی آپ نے، لیکن یہ ہمارے اسلام کی طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے، اور یہ تمام مسائل ماؤں کو شادیوں سے پہلے بچیوں کو سکھانے ہیں۔ جس وقت آپ انہیں کہتی ہیں کہ یہ بچے کا کپڑا چل تو جا کے دھو کے پایا، تو وہ جتنے جتنے پا کے آئے گی وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں ناپاکی پھیلتی رہے گی۔ اس کو آپ نے جب تک یہ سکھانا نہیں ہے کہ ناپاک کپڑا کیسے پاک کرنا ہے، کیسے نچوڑنا ہے، کتنی بار نچوڑنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ کیسے پاک کرنے ہیں، اس وقت تک تو وہ ایسے ہی کرے گی، وہ عام کپڑے کی طرح دھوئے گی اور وہ نچڑتا ہوا جہاں پہ ڈالے گی، جہاں جہاں پہ اس کے قطرے گرتے جائیں گے وہاں بھی ناپاکی گرتی جائے گی، اور جہاں جا کے ڈال کے آئے گی وہ جگہ بھی ناپاک ہوگی، خود اس کے ہاتھ ناپاک ہوں گے، وہ بھی آ کے کام میں لگ جائے گی۔ اتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچی یا بچہ جس وقت ماں اس کو استنجا کروانا چھوڑتی ہے، اس کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت وہ بچی اور بچے کو سمجھائے کہ اب تم نے خود جب استنجا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ یہ مسائل اس نے اس وقت بچی کو سمجھانے ہیں، اور اس کے بعد جب
اس ایج پہ آئے بچی آپ کی ہیلپ کرنے کے قابل ہو جائے، چھوٹا موٹا آپ کے ساتھ کام کرتی ہے، تو آپ نے سارے مسائل بٹھا کے اس کو سکھانے ہیں، تب یہ نظام طہارت ہمارا ڈیولپ ہوگا اور ہمارے ماحول کے اندر سکون، اطمینان، روحانیت اور نورانیت پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے لیے کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، ایمان ہی پورا نہیں ہوتا طہارت کے بغیر، تو پھر ہم نمازیں کون سی پوری کریں گے، ہم عبادتیں کون سی پوری کریں گے؟ تو خدا را اپنے اوپر، اپنی اولادوں پر توجہ فرمائیے، اور ان مسائل کو میں نے اشارہ دیا ہے، تھوڑی سی باتیں آپ کو بتائیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود پوچھیں، سیکھیں، سمجھیں اور ان پہ عمل کریں۔ اور پھر کل ہم نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا تھا کہ ابھی ہمیں ان باتوں کا پتہ چل رہا ہے، ہم زندہ ہیں، توبہ کا وقت موجود ہے، معذرت کا وقت موجود ہے، ازالہ کرنے کا وقت موجود ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کے ملنے پر بھی ہم کیسے شکر کریں کہ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھی، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شاعر کی زبان میں ہی پڑھتے ہیں، دامن احمد تھمایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اور وہ نبی جن کو بلایا عرش پر تو نے خدا، عرش پر، طور پر نہیں، میدان میں نہیں، کسی اور جگہ پہ قرب نہیں عطا کیا، بلکہ وہ نبی جن کو بلایا عرش پر تو نے خدا، امتی ان کا بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اور گمراہی کے ایسے نازک دور میں تو نے مجھے ان کی سنت پر چلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اور رہنمائی ہے نبی کی تا قیامت ہر قدم، یہ کوئی 2-4 صدیوں کی بات نہیں، ہمارے لیے خوش نصیبی کی یہ بات کہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کی ہدایت، جن کی رہنمائی اب ختم ہونے کو نہیں، بلکہ رہنمائی ہے نبی کی تا قیامت ہر قدم، راہ جنت کو دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اور کیسے ملتی ہے رضا؟ اے اللہ تیری رضا کیسے بندہ حاصل کر سکتا ہے؟ کیسے ملتی ہے رضا تیری؟ کسے معلوم تھا بندگی کیا ہے؟ بتایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ بندگی کرنا بھی تیرے محبوب نے ہمیں سکھایا، ہمیں کیا پتا تھا، اور ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ بندگی کر سکتے۔ اور میں نبی کے در پہ جاؤں، یعنی یہاں رہ کے نہیں، اب شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ میں نبی کے در پہ جاؤں، پھر کہوں یا رب میرے، ولو انہم انفسہم جاؤگا اذ ظلموا انفسہم جاؤگا، کہ جب ظلم کر لیں تو حضور کے پاس آئیں اور وہاں جا کے اپنے رب کو پکاریں۔ تو شاعر اس کی عکاسی کر رہا ہے کہ میں نبی کے در پہ جاؤں، پھر کہوں یا رب میرے، تو نے روزہ ہے دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے روزہ ہے دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ یہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور سب سے بڑی نعمت جس کے ساتھ ہم آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر جڑ رہے ہیں، اور اس سے اپنی کیفیتوں کو اور اپنے باطن کو بہترین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. آج ایک ہی رکوع پڑھیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور بے شک ہم نے رسول بھیجے إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے امتوں کی طرف. فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں پکڑا بالبأساء سختی والضراء اور تکلیف سے لعلہم یتضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں یعنی انہیں آہوزاری کرنے کا توبہ کرنے کا موقع ملے. فلولا اذ جاءہم تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر آیا باسنا ہمارا عذاب تو وہ کیا کرتے تضرعوا تو وہ گڑ گڑاتے. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ یہ اظہار فرما رہا ہے کہ اتنا کچھ ہونے اور اتنی شدید گرفت اور پکڑ کے باوجود بھی ان کو اس کی عقل اور سمجھ کیوں نہ آئی اور کیوں اس کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے, ہمارا عذاب دیکھ کر سرنڈر کر دیتے. اور اگر وہ ایسا کر لیتے مطلب یہ کون سی ٹون ہے, یہ کون سا طریقہ ہے کہ جب ایک بندہ حد سے زیادہ مجرم ہوتا ہے نا اور انتظامیہ یا حکومت یا ذمہ داران اس کے جرم کو اس کے گناہ کو کسی نہ کسی طرح سے اگنور کرتے کرتے اس کو موقع دیتے ہیں کہ شاید اسے سمجھ آ جائے, شاید اسے سمجھ آ جائے, یہ آج کل شرمسار ہو جائے. تو وہ حکمت سے طریقے سے اس کو بچاتے جاتے ہیں, لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے وہ پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہتا ہے. اور اب کوئی اگر آ کے اس کے لیے سفارش کرے تو پھر انتظامیہ یا ذمہ داران یا حکومت یہی کہے گی نا کہ ہم نے کتنا لمبا ٹائم اسے دیا. تو اسے کیوں سمجھ نہ آئی, اسے کیوں خیال نہ آیا کہ میں اپنا جرم قبول کر لوں تو اس کی سزا معاف ہو جاتی. جب تب بھی اس نے ایسا نہیں کیا تو اب تو کچھ نہیں ہونے والا, اب تو کچھ بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں یہ فرما رہا ہے کہ ہمارا عذاب بھی آ گیا اور اس قدر ان لوگوں نے نافرمانیاں کی, ہٹ دھرمی کی, نبیوں کی گستاخیاں کی اور ہم ان کو بچاتے رہے. تو کم سے کم اس وقت تو یہ سیدھے ہو جاتے, شرمندہ ہو جاتے, تو کیا فائدہ ہوتا, پھر ہم ان کو توبہ کا موقع دے دیتے. دیکھیے نا اللہ کی اس کے اندر بھی کتنی رحمت ہے کہ ہم پھر بھی ان کو توبہ کا موقع دے دیتے. لیکن ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے تھے
اور شیطان نے اس قدر ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور دنیا کی برائیوں کو آراستہ کر دیا تھا کہ انہوں نے ہر چیز کو، قرآن کی نصیحتوں کو، نبیوں کی تعلیم کو، ان کے حق ہونے کو اور ثابت ہو جانے کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، اور بالکل کوئی نصیحت قبول کرنے کی طرف یہ آئے نہیں، اور نہ ہی جو ان کو مصیبتیں پیش آئیں، اور نہ ہی وہ چیزیں کہ جو نبی ان کو نصیحت کے طور پہ فرماتے تھے، یعنی جس چیز کی طرف بھی آپ جائیں گے انہوں نے کسی چیز سے سبق حاصل نہیں کیا۔ تو ولیکن قست قلوبہم، اور لیکن سخت ہو گئے تھے ان کے دل، وزین لہم الشیطان، اور آراستہ کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون، ان کے اعمال کو۔ فلما نسوا، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جو انہیں نصیحتیں کی گئیں، فتحنا، تو ہم نے کھول دیے، علیہم، ان پر، ابواب کل شیء، دروازے ہر چیز کے، حتیٰ اذا فرحوا، جہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے، بما، اس پر، اوتو، جو انہیں ملا، اخذناہم، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، بغتۃً، اچانک، فاذا ہم مبلسون، تو اب وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ ذرا سین کو تصور میں لائیں، یہ پورا سینیریو کیا بن رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی طرف نگاہ عبرت سے دیکھیں جو اپنے مال دولت، اپنے اسٹیٹس سے آگے کسی کو سمجھتے ہی نہیں، اور باوجود اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ علاقے کے اندر دہشت کا نشان ہوتے ہیں، مگر دولت ہے کہ آتی جاتی ہے، مال ہے کہ آتا جاتا ہے، گاڑیوں پہ گاڑیاں، کوٹھیوں پہ کوٹھیاں، کروڑوں پہ کروڑ آ رہے ہیں، پراپرٹیز پہ پراپرٹیز جمع ہو رہی ہیں، مگر ظلم، نافرمانی، بد اخلاقی وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم اس سے کیا نکالتے ہیں، کیا اخذ کرتے ہیں؟ یعنی جو بندہ اللہ کی طرف سے آنے والی کثرت کی جو نعمتیں ہیں ان پر فخر اور تکبر کرنے لگ جاتا ہے، شیخی میں آ جاتا ہے، تو یہ طریقہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ کافروں سے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں۔ مسلمان کا عالم کیا ہے؟ اس کا عالم ایک پھلدار درخت جیسا ہوتا ہے، جتنے پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ جھکتا جاتا ہے، وہ جھکتا جاتا ہے، اس کے اندر لچک آتی جاتی ہے۔ اور کفار کیا کرتے تھے؟ کفار یہی کرتے تھے، فخر، تکبر، شیخی، کسی کو اپنے برابر انسان ہی نہیں سمجھنا، حقیر کیڑے مکوڑے سمجھنا، اور ایک ایک دن میں نہ جانے کتنی گردنیں اڑا کے بیٹھ جانا۔ کیا ہمارے وڈیرے، ہمارے ڈیروں پہ رہنے والے لوگ، ہمارے سیاسی کردار یہ آج بھی ایسا ہی نہیں کرتے؟ کسی کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کا بیٹا کہاں گیا، کسی کا شوہر کہاں گیا؟ 50 سال بعد جا کے راز نکلتے ہیں کہ کسی نے کیا کیا تھا، اور اس کا نام و نشان بھی آپ کو نہیں ملتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کفار کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں۔ تو ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے؟ قرآن پاک نے جو مسلمان کو طریقہ سکھایا ہے وہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہیں دینے والا رب جتنا دیتا جائے تم اس کے چرچے اتنے زیادہ کرتے جاؤ، لوگوں کو بتاتے جاؤ کہ یہ میرے رب کی نعمت ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، اور صرف منہ سے کہو نہ، بلکہ اس نعمت کو حقداروں میں تقسیم کر کے اس رب کا عملی شکر ادا کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے یہ کیوں دیا ہے؟ یہ طریقہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ تم سے نعمت روکنا نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ دینا چاہتا ہے، اور اس کا طریقہ ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک درخت لگایا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ درخت کی شاخیں پھیل پھیل کے کتنی چلی گئیں اور بڑھ گیا وہ درخت، لیکن اس کے اپنے بوجھ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ڈالیاں تو بڑھ گئی ہیں، پھل کم ہو گئے،
یہ سمجھدار لوگ جانتے ہیں، پھل کم ہو گیا، اب ساری توانائی جو ہے وہ تو ڈالیاں لے رہی ہیں، پھل اگر لگے گا بھی تو پھل اچھا نہیں لگے گا یا کم لگے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے، سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، ایک موسم میں شاخیں کاٹ دیتے ہیں، پتے اتار دیتے ہیں، اس کو آزاد کر دیتے ہیں زمین سے نشو و نما لینے کے لیے، اور جب وہ نشو و نما لیتا ہے، وہ نشو و نما پاتا ہے، انرجی حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا پھل بھی بہترین آتا ہے اور اس کے پتے ڈالیاں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو چیزوں کو نکال کر دینے سے آپ کی چیزیں پیچھے سے زیادہ آتی ہیں۔ ایک طالب علم ٹاپر ہے، اول سے آخر تک ٹاپر ہے، وہ اپنی ذات تک ٹاپر ہے۔ ایک دوسرا طالب علم ہے جو ایک متوسط درجے کا اوسطن نمبر لینے والا، پاسنگ مارکس لینے والا، لیکن اس کی لگن اس کو آگے چلاتی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، تعلیم مکمل کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے کہ اپنی تعلیم لوگوں کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ٹاپر وہاں ہی بیٹھا رہے گا، اس کا جو کچھ ہے وہ اس کی اپنی بوری کے اندر بند ہے، لیکن وہ جو پاسنگ مارکس لینے والا ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، اس نے جب لوگوں کو اپنا علم دینا شروع کر دیا تو 2-4 سال بعد دونوں کو اکٹھے بٹھا کے گفتگو کروا کے دیکھ لیں کہ وہ جو دوسروں کو دینے والا ہے وہ کئی درجے اس سے آگے نکل گیا۔ تو کچھ چیزوں کی فطرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب آپ ان کو تقسیم کرتے ہیں تو وہ زیادہ آتی ہیں، اور جب آپ ان کو روک دیتے ہیں یا وہ اتنی رہتی ہیں یا پھر ان کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو روکا جائے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ چیزیں سرکل میں رہیں۔ یہ پیسے پہ زکوٰۃ کیوں ہے، مال پہ زکوٰۃ کیوں ہے، سونے پہ زکوٰۃ کیوں ہے، اسی لیے کہ کوئی بندہ سانپ بن کے اس کے اوپر نہ بیٹھ جائے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ان کو روک کے بند کر کے رکھو، بلکہ ان کو چلتے رہنا چاہیے، اور جب وہ چلتے رہیں گے تو کائنات میں خوشحالی رہے گی، پیسہ زیادہ آئے گا، اور آپ بھی ایک وقت میں سوچیں گے کہ میری گنتی کم ہو گئی، لیکن دوسرے وقت میں آپ خود اس بات پہ حیران ہوگے کہ آپ پیسہ آیا کہاں سے۔ تو اللہ کے نظام کو سمجھیے۔ اب اللہ دولت دے تو حکم کیا ہے، اس کے چرچے کرو، اس کو تقسیم کرو، اپنے پاس باندھ کے مت رکھو۔ جب آپ تقسیم کرتے جاؤ گے تو پیچھے تقسیم کرنے والا پہلے سے زیادہ تقسیم کرے گا، تمہارا حصہ پہلے سے بڑھ جائے گا۔ تو اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ جب ان لوگوں نے نصیحتوں کو بھلا دیا نا، یہ کن کی باتیں ہو رہی ہیں، کفار و مشرکین کی، یہود و نصارہ، پیچھے والے جو لوگ اسلام کو، نبی اسلام کو قبول کرنے والے نہیں تھے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو جب انہوں نے نبیوں کی ہوئی نصیحتیں، قرآن کی نصیحتیں، اللہ کی نصیحتیں ساری بھلا دی، تو اب ذرا دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو پکڑا نہیں، ہم نے ان کو تنگی میں نہیں ڈالا، بلکہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے رزق کے، خوشحالی کے، نعمتوں کے دروازے ہی کھول دیے ان کو۔ کیا سمجھ آئی کہ جب گستاخ، نافرمان اور اللہ کا ناشکرا بندہ اور نبیوں کا گستاخ بندہ اس حال میں تبدیل ہوتا جائے کہ لوگ دیکھیں کہ پتہ نہیں دن رات اس کے پاس مال و دولت کہاں سے آ رہی ہے، ٹھاٹ باٹ ہی بدل گئے ہیں، مکانوں میں رہنے والا کوٹھی اور بنگلوں کا مالک بن گیا، تو فوراً متفکر ہو جاؤ، سمجھ جاؤ کہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی سزا ہے، اللہ کی کوئی سزا ہے۔ اور یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ نعمتیں ان کو زیادہ اللہ نے دینی شروع کر دی، اور وہ نعمتوں میں کھیلنے لگے، ہر چیز کے دروازے کھل گئے، ہر چیز کی وسعت اللہ نے عطا کر دی۔ تو نیک بندے کو بھی اس بات پہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش نہ ہو۔ برا تو ہے ہی برا نا، نیک بندے کو بھی ڈرنا چاہیے، جب دولت زیادہ آ جائے تو وہ ڈرے کہ یہ کہیں اللہ کی طرف سے آزمائش نہ ہو۔ اور برے بندے پر یہ جب صورتحال آتی ہے تو وہ تو واقعی آزمائش ہوتی ہے۔ اب وہ کیا سمجھتا ہے
کافر اپنی ترقی دیکھتا ہے نا، جب وہ کہتا ہے کہ اگر میں غلط ہوتا تو میرے پاس یہ سب کچھ کیوں ہوتا، یہ تو اللہ کا میرے پہ بڑا کرم ہے. لیکن اللہ وہ کرم کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اسے آزمانے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ میری طرف پلٹتا ہے کہ نہیں. تو جب وہ اسی حال میں چلتا رہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ پھر یکدم حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ خوب خوش ہو گئے نا اور خوب عروج پہ گئے کہ اب ہمیں پیچھے پکڑنے والا کوئی نہیں، ہر جگہ پہ ہماری لاکھوں کی کروڑوں کی کاپیاں ٹیبل پہ جاتی ہیں اور سارے کام ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، کوئی پولیس کوئی قانون ہمیں روکنے والا نہیں، ہماری گاڑی شراب سے بھری ہے تو کوئی چیک کرنے والا نہیں. جب حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اخذناہم بغتۃ. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کبھی نیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی چل کے جا رہی ہوتی ہے، ساری روڈ بالکل ٹھیک ہے اور دنیا بے بس کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے، تو گاڑی پوری کی پوری زمین کے اندر دھنس جاتی ہے. پھر اللہ یوں پکڑتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. وہ لمبی مہلت دیتا ہے، سمجھانے والوں کو بھیجتا ہے، نصیحت کرنے والوں کو بھیجتا ہے، مگر جب مال و دولت میں سرشار اور خماری میں جب بندہ آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ بیوقوف ہے، یہ مجھ سے جیلس ہوتے ہیں، یہ مجھے اس لیے پکڑ پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ مجھ سے جیلس ہوتے ہیں. حالانکہ سارے جیلس ہونے والے نہیں ہوتے، کچھ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اب وہ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ گئے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو اللہ نے سارے موقع دیے تھے، اے انسان تو نے ان کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، لہٰذا اب عذاب کا وقت ہے، اب کوئی عذاب کو بچا نہیں سکتا. اور پھر کیسے عذاب دیا؟ اللہ فرما رہا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جڑ ہی کاٹ دی. اس جملے کو تو سارے سمجھتے ہیں، پنجابی والے بھی سمجھتے ہیں، اردو والے، کہ جڑ کاٹنا کیا ہوتا ہے. یعنی کوئی بندہ بالکل خالی ہاتھ ہو جائے، اوتر نہ خطر ہو جائے، مکان جاتے رہیں، مال جاتا رہے، زمینیں کوئی لے جائے، بینک اجڑ جائے، ہر چیز ختم ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں کی تو جڑ ہی کٹ گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں کی تو جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی گئی. کن کی؟ جن نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین. اور سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. تو یہ بے دین اور ظالم، ان کی جڑ تو کٹی، یہ خود تو ہلاک ہوئے، یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کا ہلاک ہو جانا یہ معاشرے کے لیے نعمت ہے. کیا ہے؟ ہاں، ان کے شر، ان کی خباثت، ان کی برائی سے اللہ نے معاشرے کو بچایا بھی، اور ایسی عبرت انگیز ان کی حالت بنا کر لوگوں کے لیے نصیحت کا مقام بھی بنایا کہ بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کے توبہ کر لیں گے، بہت سارے لوگ اپنی اصلاح کر لیں گے، اور بہت سارے لوگ ان کے ظلم سے بچ جائیں گے. تو ایسے ظالموں اور بروں کی ہلاکت اللہ کی نعمت ہے. اس کی مثالیں ہیں، یہ صرف بات میری نہیں، اس کی مثالیں بارگاہ رسالت سے لیتے ہیں. ابو جہل قتل ہوا. ابو جہل کیا تھا؟ مصیبت پورے مکہ کے لیے، پورے اسلام کے لیے. وہ کتنے ظلم کرتا تھا مسلمانوں کا، کس کس قدر تنگ کرتا تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دشمنیوں کا عالم کیا تھا. سردار تھا نا وہ بھی، ابو جہل قریش کا بہت بڑا سردار تھا نا، کوئی اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. تو جس وقت ابو جہل قتل ہوا تو محمد الرسول اللہ نے سجدہ شکر ادا کیا. ثابت ہوا نا کہ اس کا مرنا، اس کا قتل ہونا نعمت خداوندی تھا. تو اللہ کے رسول نے اس نعمت پہ شکر ادا کیا. اور عاشورہ کے دن 10 محرم کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. پھر جب مدینہ منورہ آ کر نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے بھی خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھوایا، اور فرمایا کہ آئندہ سال اگر ہم ہوں گے، اس کا مطلب ہے نہیں ہوں گے، آئندہ سال اگر ہم ہوں گے
تو ہم 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں گے۔ میسج کنوے کر دیا، خود کائنات سے تشریف لے گئے اور صحابہ نے پھر 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھ لیا۔ اس روزے کی بیس کیا ہے؟ یہ روزہ کیوں رکھا جاتا تھا؟ 10 محرم کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے نکلے تھے اور راستے میں دریائے نیل کو پھاڑ کر اللہ نے خشک میدان بنا دیا، خشک روڈ بنا دی اور وہاں سے نکلے، ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون کے ظلم و ستم سے بچ گئی، اور پیچھے فرعون اسی راستے کو فالو کرتا ہوا جب آیا اور درمیان دریا کے آ کے ہلاک ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر اس شکرانے میں روزہ رکھا اور قوم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو ثابت ہو گیا نا کہ جتنا بڑا ظالم، جتنا بڑا ڈاکو، جتنا بڑا غدار کوئی ہوگا، جب وہ دنیا سے جائے گا تو مقام شکر ہوگا، اور یہ سنت مصطفیٰ ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یمامہ کی فتح حاصل کی، جنگ یمامہ لڑی اور اس میں فتح نصیب ہوئی۔ جنگ یمامہ کس کے ساتھ لڑی گئی تھی؟ مسیلمہ کذاب، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی تو مسیلمہ کذاب قتل ہو گیا اس جنگ میں، اور جب اس کے قتل ہونے کی خبر حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچی تو آپ نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ ایک نبوت کا فتنہ لے کے اٹھا تھا، جیسے آج کے دور میں مرزا قادیانی، اس طرح اس نے نبوت کا فتنہ کھڑا کیا تھا، اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کیا، لوگوں کے سامنے مشہور کیا، لوگوں کو فالو کرنے والا فالوور بنا لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے ساتھ جا کے جنگ لڑی، اور جنگ لڑ کے اس کو قتل کیا آپ کی فوج نے۔ تو جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس زمین کے اوپر سے بہت بڑا فتنہ ختم ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خارجیوں کے درمیان ذوالصدیہ، یہ ایک آدمی تھا، اس کی الگ سے کہانی ہے، وہ 2 پستانوں والا، بڑے بڑے پستانوں والا وہ آدمی تھا، جس کو اس قوم کے درمیان مردہ پایا، یعنی وہ اس کا فتنہ ختم ہو گیا، تو آپ نے بھی اس کے فتنہ ختم ہونے پر سجدہ شکر ادا کیا۔ لہٰذا پتہ کیا چلا؟ آپ سنیے، جب بھی کوئی مومن فوت ہو تو کہیے انا للہ، کیا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور جب کوئی زمانے کا فاسق، فاجر، ظالم انسان، جس نے پوری دنیا اور پورے علاقے کو اپنی دہشت میں دبا رکھا تھا، جب وہ قتل ہو جائے، مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو اس وقت پڑھو الحمدللہ۔ ہماری اس کے ساتھ بھی محبتیں جاگ پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے پھوڑی پہ جا کے ہم ہی بیٹھتے ہیں، ان کے گھر والوں سے افسوس بھی کرتے ہیں، اور کہیں سے نکال کے کوئی تعریف بھی لے آتے ہیں، چنگا سی غریباں دی مدد کردا سی، تو وہ جو غریبوں کی کھلڑی اتار دیتا تھا وہ کسی کو اب بھول گئی سب ساتھ ہی۔ تو جو شریعت کا حکم ہے وہ سیکھیے، غیرت ایمانی پیدا کیجیے۔ جب کوئی ایسا ظالم و فاسق اور جابر انسان دنیا سے جائے تو بول کر کہو الحمدللہ۔ یہ ہمارے نبی کی سنت، نبی کے صحابہ کی سنت اور بہت سے بزرگان دین کی سنت ہے۔ اور ضمنی طور پہ یہ بھی بتا دوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہوتا ہے نا لفظ، یہ صرف مرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مشکل آ جائے نا، مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے خبر دی، خدا نہ خواستہ، یا آپ کے کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شدید چوٹیں لگ گئیں، نقصان ہو گیا، گاڑی کا نقصان ہو گیا، بائک کا نقصان ہو گیا، آپ اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے۔ آگے ہو کے کسی کے منہ پہ آتے رکھنا خیری صلی اللہ علیہ مریا نہیں، یہ ہماری تعلیمات ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم سب اور جو گیا وہ بھی
وہ سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ہم ہیں ہی اللہ کے اور اللہ کی طرف جانا ہے. ہماری ہر چیز اللہ کی، اس نے بھی پلٹنا ہے اپنے انجام کی طرف. وہ موٹر سائیکل ہے، وہ گاڑی ہے، وہ پیسہ ہے، وہ مکان ہے، یا کوئی اور تکلیف پہنچی ہے، آپ ہر ایسے مقام پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. اور آہستہ آہستہ عادت ڈالنی چاہیے سب کو. وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے. اللہ فرما رہا ہے ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم جب بھی نبی رسول بھیجتے ہیں تو کیوں بھیجتے ہیں؟ ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والے اور جہنم سے ڈرانے والے. رسول آتے ہی اسی لیے کہ تم لوگوں کو وہ دونوں چیزوں کے بارے میں آگاہ کریں اور جنت کی رغبت دلائیں اور دوزخ سے ڈرائیں. ان کا یہی کام ہے. فمن آمنا، تو جو کوئی ایمان لائے، قل ارائیتم، جی آپ فرما دیجئے کہ بھلا تم یہ بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا کھلم کھلا. کھلم کھلا کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے ہمیں نظر آ رہا ہو کہ ایسی آندھی، ایسا طوفان، ایسی بارش برس رہی ہے کہ وہ تباہی پھیلا رہی ہے. یہ کھلم کھلا عذاب ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے بستی پوری تباہ ہو جائے، مکان سارے دیکھتے دیکھتے گر جائے، یہ کھلم کھلا عذاب ہے. پانی آ جائے پورے علاقوں کو بہا کے لے جائے، یہ کھلم کھلا عذاب ہے. تو ہر یہلک، تو کون ہلاک ہوگا اس سے؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ کھلے عذاب جب آتے بھی ہیں تو اللہ جب چاہتا ہے تو ڈھیروں مکانوں کے اندر سے جس کو ثابت رکھنا چاہے وہ رکھ لیتا ہے، جس کو کھڑا رکھنا چاہے وہ رکھ لیتا ہے، جس کو بچانا چاہے وہ بچا لیتا ہے. تو الا القوم الظالمون، ہاں وہ عذاب کس کے لیے آتا ہے؟ ظالموں کے لیے. ظالموں میں سے کوئی نہیں بچتا. وما نرسل، اور ہم نہیں بھیجتے المرسلین رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری سنانے والے اور دوزخ سے ڈرانے والے. فمن آمن واصلح، تو جو کوئی ایمان لائے اور خود کو سنوارے یعنی اپنی اصلاح کر لے، تو پھر اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. فلا خوف علیہم، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، یمسہم، تو پہنچے گا ان کو، العذاب، عذاب، بما کانوا یفسقون، یعنی وہ عذاب ایسے خامخواہ ہوگا بلکہ ان کے فسق، ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ عذاب ان کو آئے گا. قل، آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی، کہ اے لوگوں میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اپنے پاس سے نہیں کہتا. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ بات بنا کے اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے، یا اپنی لینگویج میں بات کر دیتا ہے، یا اپنے لہجے میں بات کر دیتا ہے. تو اللہ کے حبیب کے لیے تو قرآن نے کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے خود گارنٹی دے دی کہ میرا محبوب تو جو عام بات ہوتی ہے نا لوگوں کے اندر، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا. وہاں بھی جو ورڈز میرے محبوب کے لبوں سے ادا ہوتے ہیں وہ میرے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا. خزائن اللہ کے خزانے ہیں، یعنی کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، میں خود کچھ نہیں کہہ رہا. ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود سے غیب جان لیتا ہوں. خود سے پہ میں زور کیوں دے رہی ہوں؟ بھئی آپ نے خود تو کچھ نہیں کیا، کوئی آپ کو آ کے دے گیا تو وہ تو کسی نے عطا کر دیا نا، وہ آپ نے تو نہیں کیا. تو اللہ کے رسول کو جتنے غیب اللہ نے عطا کیے وہ تو اللہ نے عطا کیے. تو رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کسی اپنی ریاضت یا اپنی کسی طاقت سے غیب حاصل کیے ہیں. وہ جو غیب دیے ہیں وہ تو میرے رب نے سارے مجھے عطا کیے. ولا اقول لکم، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں، انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع، میں تابع نہیں، الا مگر، ما یوحی الی، اسی کے جو مجھے وحی کی جاتی ہے. یعنی جو جبریل اللہ کی طرف سے لا کر مجھے دیتے ہیں میں وہی تم تک پہنچاتا ہوں.
اور میں اسی کا تابع یعنی اسی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اور قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، حل یستوی، کیا برابر ہو جائیں گے، الاعمیٰ اندھے، والبصیر اور دیکھنے والے، افلا تتفکرون، تو کیا تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی غور نہیں کرتے؟ یعنی ایک عام بندہ جو پڑھا لکھا بھی نہ ہو، جو بہت زیادہ سمجھدار بھی نہ ہو، تو وہ اندھے بندے اور آنکھوں والے بندے میں فرق کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے، دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اس کو معلوم کرنے کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم پہلے ایم اے پاس کریں تو ہمیں پتہ چلے گا یہ اندھا ہے اور یہ اندھا نہیں ہے۔ وہ تو بچے کو بھی پتہ، بڑے کو بھی پتہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میسج پہنچا رہا ہے ان لوگوں تک کہ حبیب آپ ذرا انہیں پوچھیے کہ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا، اسی طرح ایمان والا اور بے ایمان بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اور جس طرح ان کے اندر فرق کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں، اسی طرح ان دونوں کے اندر بھی فرق کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کے ذریعے اور ان تمام نصیحتوں کے ذریعے اور ان تمام عبرتوں کے ذریعے جو اللہ نے پہلی امتوں کے لیے رکھی، ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ اور قرآن کی صحیح محبت عطا فرما دے۔ ہم نے جو سفر شروع کیا ہے، اللہ پاک اس سفر کے دوران ہی منزل سے ہمیں اتنی محبت عطا فرما دے کہ اس منزل پہ پہنچے بغیر ہمارا چین اور سکون ختم ہو جائے۔